अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शाहिद जमान आपके साथ मौजूद हूँ. इस वक्त हम एक बड़ी एक्सक्लूसिव डिस्कशन में मौजूद हैं एंड टुडे वी हैव द अपॉर्चुनिटी to have the legendary scholar Dr. Khalid Zahi Saab. Dr. Saab, welcome on board once again. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. Thank you very much. Dr. Saab, thank you so much. आपने हमें वक्त दिया. गो के आपकी मसूफियत पाकिस्तान और इंटरनेशनल काफ़ी चल रही है. बहुत से लोग जो अभी तक डॉक्टर साहब को शायद पहली दफ़ा देख रहे हो, गो के एक बड़े लेजेंडरी स्कॉलर हैं, दुनिया भर में इनको जाना जाता है. आपके बारे में थोड़ा सा तारुफ करवाता चलो. डॉक्टर साहब, जहाँ कुरान और अहादीस और दीन का जो इल्म है लोगों में बांट रहे हैं, लेकिन उसको बहुत ही खूबसूरत अंदाज से और आम जिंदगी में जो लोग मौजूद हैं उनके साथ कनेक्ट करके पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी काविश है और मैं भी इनके मदाहों में से एक मदाह हूं. तो आज हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं. डॉक्टर साहब, आज हम जिस एनवायरनमेंट में मौजूद हैं वो बड़ा ओपन है. हम यहाँ अमेरिका का कंटेंट भी देखते हैं, हम पाकिस्तानी कंटेंट भी देखते हैं, हम यहाँ अपनी रिलीजियस बुक्स भी पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल बुक्स भी पढ़ रहे हैं. हमारा एक इस्लामिक कल्चर भी मौजूद है, एक पाकिस्तान का कल्चर भी मौजूद है, फिर एक इंटरनेशनल कल्चर भी हम देख रहे हैं. मॉडरेट लाइफ क्या है, पहले ये समझते हैं और फिर इस कन्वर्सेशन को लेके आगे चलते हैं. देखिए शाहिद साहब, बाज़ औक़ात बाज़ तसव्वुरात उनका जो ऑपोजिट होता है ना, उसको सामने रख के समझ में आता है. अगर आप मॉडरेट नहीं तो आप एक्सट्रीम हैं. और एक्सट्रीम आदमी होता है किसी भी तसव्वुर, किसी भी इम्कान में जो दो एक्सट्रीम्स होती हैं उनके दरमियान का रास्ता है. मिसाल के तौर पर हमको ज़िंदगी में ज़ाहिर कमाना है और जिसके नतीजे में हम पैसा दौलत हासिल करते हैं, लेकिन इसके नतीजे में वक्त बहुत लगता है, जिसके नतीजे में फैमिली इग्नोर होती है. आप और भी कुछ नहीं कर सकते, ना पढ़ सकते हैं, ना अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं. तो ज़ाहिर है अगर इंसान चाहे तो 24 घंटे में जितना जागता है वो पैसा कमाने के लिए लगा सकता है, मगर दिस इज़ एक्सट्रीम. इतना ज़्यादा पैसे के पीछे पड़ना ये एक नादानी है. इसके बरक्स आप कहिए कि मुझे तो इत्मीनान चाहिए, आराम चाहिए, सुकून चाहिए, मैंने तो घड़ी में रहना है, कुछ नहीं करना है, तो अभी एक दूसरी एक्सट्रीम है. तो दरमियान का जो रास्ता है वही एतदाल का रास्ता, मॉडरेट रास्ता है, जो पसंदीदा और मतलूब है कि आप कमाएं भी और फिर अपने फैमिली पर जो आपके पैशंस और हैं उन पर, ज़िंदगी के असल मकसद पर आप टाइम सर्व करें. यही मामला हर चीज़ में, एतदाल, म्याना रवि, यही मतलूब है और इसी को टारगेट करना चाहिए. अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम इसी कन्वर्सेशन को मज़ीद रसलाइज करें, आसान बनाएं, तो एक मॉडरेट लाइफ के अंदर जो 5 एलिमेंट्स हैं जिनको हमने जहन में रखना है और फिर उस पर वर्कआउट करना है, उस पर मेहनत करनी है, अपनी लाइफ, अपनी पर्सनालिटी, हर एक चीज़ को, रिलेशंस को इम्प्रूव करना है, तो वो क्या हो सकते हैं? जैसे एक पहली चीज़ तो मुझे समझ आ रही है, वो है अर्निंग, यानी कि अगर आप कुछ कमाना चाहते हैं, रिलेशनशिप्स हैं कि वो आप मॉडरेट अंदाज से लेकर चलें. इसके अलावा और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक एतदाल पसंद ज़िंदगी या एक मॉडरेट लाइफ गुजारने के लिए हमें ज़रूरी है? देखिए, अर्निंग्स तो आपने एक जिक्र कर दिया, रिलेशनशिप आपने जिक्र किया, मैं उसको फहरिस्त में तीसरे नंबर पे ले जाऊंगा. पहले तो खुद आपकी अपनी ज़ात, आपकी शख्सियत, आपकी सेहत, आपकी मेंटल पीस है जिसको कि आपने अहमियत देनी है. आप खुद फिज़िकली, मेंटली अगर नॉर्मल नहीं हैं तो आप कोई ढंग का काम नहीं कर सकते, ना पैसे कमा सकते हैं, ना रिलेशनशिप्स को कायम रख सकते हैं. सो पैसा कमाना, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, एंड प्रॉब्ली फहरिस्त में सबसे पहले आना चाहिए था अल्लाह के पैगाम के बारे में इतना एक ज़रूर वक्त निकाल के फोकस करना कि जो उसका हक बनता है. क्यों? देखें, हम जब कहते हैं ना म्याना रवि, तो उसकी वजह यह है कि म्याना रवि ही सही तरीक़ा है जो तमाम इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट ज़िंदगी में फैक्टर्स हैं उनको केटर करता है. एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर शायद साहब ये है कि हम सब ने मरना है. तो आप दौलत की दौड़ में लगे जा रहे हैं और अचानक पता लगा कि दौलत कमाते कमाते आपका जनाजा जा रहा है और आपकी दौलत पड़ी हुई है और लोग उसको खा रहे हैं.
تو یار یہ کیا فائدے, اس میں سے کیا فائدہ ہوا, یہ کون سی دانشمندی ہوئی, کون سا آپ نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا. سو خدا کا پیغام, اس کے لیے وقت نکالنا, اور پھر سوسائٹی کے لیے, جیسا کہ آپ نے اشارہ بھی کیا کہ لوگوں پر خرچ کرنا. اچھا, یہ جو ہم بہت سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش بھی کریں گے, میں چاہوں گا آپ پہ بھی اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. ایک تو ہے کہ ارینجمنٹ ہے, زندگی جو ہے وہ ایک ارینجمنٹ ہے, ایک آپ کا پورا ایک پلان آف ایکشن ہے. جیسے آپ نے کہا کہ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ اللہ کا پیغام کیا ہے, پھر ہمیں اپنی پرسنالٹی, اپنی ہیلتھ, ان چیزوں پہ فوکس کرنا ہے. دین آپ نے کہا کہ ہمارے ریلیشن شپس ہیں, ہماری ارننگ ہے, اور پھر ہماری اسپینڈنگ ہے. ڈاکٹر صاحب, اللہ کے بارے میں جاننا کیا خود کے بارے میں جاننا ہی نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ جو ہمیں بتا رہا ہے وہ اپنی بڑائی کے بارے میں تو شاید وہ اللہ کم بتاتا ہے, وہ ہمیں جو نوازا ہے, جو ہمیں زندگی گزارنی ہے, اس کے بارے میں اللہ زیادہ بتاتا ہے. میرا ذرا علم کم ہے, اس لیے یہ سوال آپ کی طرف میں. نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی فیکٹرز ہیں نا, اس میں سے ایک ایک فیکٹر پہ ہمارا فیصلہ ماڈریشن کا, اعتدال کا ہوگا اپنے کانٹیکسٹ میں, اپنے حالات میں, اور اعتدال حالات کے مطابق ہی ہوگا. میرے اور آپ کے حالات ہی ہیں, میں آپ اپنے ماحول میں بات کر رہا ہوں کہ ہم اب یہ فیصلہ کہ حق کیا ہے صرف ایسے نہیں کریں گے کہ خود ریفلیکٹ کریں گے, اپنی ذات کو پہچانیں گے. ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے, الٹیمیٹ ٹروتھ ہے, اس کو غور سے پڑھیں گے, اس کی روشنی میں اپنے آپ کو پہچانیں گے, اپنی انوائرمنٹ کو پہچانیں گے. تو ہمارا کانٹیکسٹ اس معاملے میں جو اعتدال پسندی کا تقاضا کرے گا وہ یہ ہے کہ جس پیغام کو ہم نے اللہ کا پیغام مانا ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب ہم کسی مذہب کی بات کرتے ہیں, میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے, میں چاہوں گا آپ بھی اس پہ ذرا کامنٹ کیجیے گا, کہ وہ جو قرآن ہے, زبور ہے, انجیل ہے, جتنی بھی صحائف آئے, جتنی بھی اللہ کی طرف سے کتابیں آئیں, اور اس میں جو لکھا گیا ہے وہ عبادت کا طریقہ ہی نہیں ہے خالی, وہ زندگی گزارنے کا طریقہ. یعنی کہ اب سے پہلے جتنی صدیاں گزر گئیں, جو آخری کتاب ہمارے ریلیجن کے مطابق جو قرآن بنتی ہے وہ ایکچولی بیسٹ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. کیا ہمیں آج کا ہمارا معلم, آج کا ہمارا ٹیچر, آج کا ہمارا اسکالر, آج کا ہمارا مسجد کا خطیب یہ بات بتا رہا ہے کہ یہ بیسٹ کوڈ آف کانڈکٹ گزارنے کی کتاب ہے, یا کہ صرف عبادت یا ثواب کمانے کے لیے ہے؟ نہیں بتا رہا, لیکن اس میں مجھے کچھ تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے. دیکھیے یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا اعتدال کی, اس میں ایک بڑی ضروری چیز ہے وہ خطرناک, کہ اعتدال پانے کے لیے مجھے آپ پر تمیز کے دائرے میں تنقید کرنی ہے اور آپ نے مجھ پر کرنی ہے. وجہ کیا ہے؟ میں بھی اعتدال لوز کر سکتا ہوں, آپ بھی کر سکتے ہیں. تو ہم ایک دوسرے سے بھی سیکھیں گے, کریٹیکلی اپنے آپ کو بھی دیکھیں گے, لیکن ایک دوسرے کو بھی سمجھائیں گے. ابھی یہ ساری تمہید میں نے کیوں باندھی؟ ابھی جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, اس اسٹیٹمنٹ کے بارے میں میرا تبصرہ یہ ہے کہ دین اصل میں ہے اللہ کی عبادت ہی کا نام, لیکن وہ عبادت نامکمل ہے, بیکار ہے, اگر وہ زندگی کے معاملات میں صحیح رویے کی طرف انسان کو مائل نہ کرے, انسانوں کے ساتھ صحیح رویے اختیار کرنے کی طرف موٹیویٹ نہ کرے. تو کرنی ہم نے عبادت ہے, لیکن جب وہ عبادت صحیح اسپرٹ کے ساتھ کریں گے تو پھر وہ جس کو آپ نے کہا نا زندگی کا ایک نظام اور زندگی کے بارے میں جو ہمارے مختلف ایکسپیکٹیشنز ہیں, تقاضے ہیں, ان کو پورا کرنا وہ آپ سے آپ ہو جائے گا. جس وجہ سے میں نے ٹوکا وہ یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ ایک انسان ضابطۂ حیات اور اس کی تفصیلات میں کھو جائے اور عبادت سے بالکل اپنے آپ کو کاٹ دے. تو ادھر بھی اعتدال چاہیے. اللہ کی عبادت اور بندوں کے حقوق دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا ہے, اور اسی سے آپ بیلنس قائم کر سکتے ہیں, یعنی کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد. اچھا, اب یہ ہم نے ایک بات سنی ہے, اور جیسے آپ جیسی شخصیت ہمیں ملتی ہیں تو ہم اپنے بہت سارے ڈاؤٹس بھی کلیئر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد, تو اگر تم نے حقوق اللہ نہیں بھی پورے کیے لیکن حقوق العباد پورے کر لیے ہیں تو تم پاس ہو.
जन्नती हो, तुम्हारी मगफरत हो जाएगी, हकूकुल इबाद जो हैं वो तुमने ख़राब नहीं करने. ये हमने सुना है, इसकी मेरे पास कोई रेफरेंस मौजूद नहीं है. बल्कि इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात लोग और भी करते हैं, और उसमें फिर एक ज्यादती भी करते हैं. वो ज्यादती है, एक ज्यादती तो हमारे एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम है अल्लामा इकबाल, बहुत लोग करते हैं. शेर किसी और का होता है, शेर आपने अपने घर में निहायत ही बेकार कोई तसनीफ किया होता है और अल्लामा इकबाल की तस्वीर लगा देते हैं. तो अल्लामा इकबाल के हवाले से एक शेर मशहूर है, अगरचे कि उनका नहीं है, गालिबन दर्द का है कि या ज़ौक़ का है, गालिबन दर्द का है. दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे कर रोबियाँ. सो ये बड़ा लोग कहते हैं कि जी देखें, असल में तो अल्लाह ताला ने इंसानी हमदर्दी के लिए पैदा किया है. गुजारिश ये है कि ये जो स्टेटमेंट है ना, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि बाज़ बड़ी ज़बरदस्त फ़लसफ़ियाना स्टेटमेंट्स हैं, ज़रूर दें, आपका राइट है, मगर जब आप ये कह रहे हैं ना कि ये दीन कहता है, तो प्लीज़ काइंडली कोट कर दें कि दीन कहाँ कहता है, क्योंकि हमारा दीन कुरान में है. असल हकीकत क्या है, ये बात अपनी जगह पर मुकम्मल तौर पर गलत नहीं है, लेकिन नामुकम्मल है. असल हकीकत क्या है, आपने अगर अल्लाह के हुकूक में कोई ज़्यादती की, नमाज नहीं पढ़ी, रोज़ा नहीं रखा, हद ये है कि जाके शिरक कर दिया, कहीं मज़ार पे आके सजदा कर दिया और तौबा कर ली, ख़त्म हो गया. सिद्क़े दिल से तौबा करके आप उन गुनाहों को धुलवा सकते हैं, वैसे नहीं. यानी जो आपने जो स्टेटमेंट दी उससे तो लगता है कि ये कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला बड़ा मग़फ़िरत करने वाला है और बड़ा लिबरल है. नहीं, वहाँ भी आप अगर जिम्मेदारियाँ पूरी करनी शुरू करेंगे तो आपको माफ़ी मिलेगी. हुकूकुल इबाद के मामले में एक एडिशनल बात है कि आपने किसी के साथ ज़्यादती की है तो आपको तौबा करते हुए अल्लाह से भी माफ़ी मांगनी है और बंदों से भी माफ़ी मांग के उनको जो आपने नुकसान पहुँचाया है उसका इजाला करना है. तो असल बात यह है जिसको कि लोगों ने इस तरह से बयान करना शुरू कर दिया कि अल्लाह अपने हुकूक तो माफ़ कर देगा लेकिन बंदों के नहीं करेगा. नहीं, अपने हुकूक माफ़ करेगा अगर किसी ने तौबा की. कोई माफ़ी मांगे तो सही ना. मैं लोगों को ये कहता हूँ कि अल्लाह की रहमत बेपनाह है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनके लिए कि जो उसकी रहमत का दरवाज़ा खटखटाएं. एक बंदा उसकी रहमत को चाह ही नहीं रहा, तो अल्लाह ताला की रहमत उसको उसके पास क्यों आए? यानी उसे उसका तकाजा करना है और फिर वो ये देखेगा कि वो, इसमें कोई शक नहीं कि एक इसको कहते हैं ना, रहमत का ठाठे मारता हुआ समंदर है. डॉक्टर साहब, बड़ी दिलचस्प बात की कि ये जो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की हम बात कर रहे हैं, इसमें एक जो पॉइंट एलिमेंट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हुकूकुल्लाह को माफ़ करने वाला अल्लाह है, लेकिन हुकूकुल इबाद को माफ़ करने के लिए बंदे से माफ़ी मांगना भी ज़रूरी है. तो दोनों चीज़ों के लिए एक अपनी अपनी एक प्लानिंग है, एक अपना अपना एक दायरा कार है जिसको मुकम्मल करना है. गुफ्तगू हमारी जारी है जनाब डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब से. बड़े पाकिस्तान के एक जानी मानी शख्सियत हैं, दुनिया भर में रिलीजियस स्कॉलर के हवाले से ये जाने जाते हैं और बहुत दिलचस्प गुफ्तगू करते हैं. अभी हमारी दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, यहाँ लेंगे हम एक ब्रेक, वापस आएंगे तो मजीद बात होगी. मुझे कहते हैं शाहिद जमान, मेरे साथ मौजूद हैं द लेजेंडरी स्कॉलर डॉक्टर खालिद ज़हीर. वेलकम बैक जी, मैं मौजूद हूँ आपके साथ शाहिद जमान, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर खालिद ज़हीर और आज हमारी गुफ्तगू हो रही है एतदाल पसंदी के हवाले से, मॉडरेट लाइफ के हवाले से. डॉक्टर साहब, अभी हम कुछ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बात भी कर रहे थे और उनके कलाम की बात भी हो रही थी. एक बहुत ही मशहूर कलाम है शिकवा जवाब शिकवा, यकीनन आपने सुना भी है, आपने पढ़ा भी होगा. डॉक्टर साहब, इस कलाम में भी एक बड़ा खूबसूरत आपको पैगाम देखने को मिलता है, जहाँ एक होता नहीं, एक बंदा अपने अल्लाह से बड़े प्यार से गिला भी करता है, फिर अब जारी बात है उसके हवाले से एक जवाब भी लिखता है. तो योर कमेंट ऑन दिस कलाम. आप अलाउ मी टू से, यू नो, बिकॉज अल्लामा इकबाल, quite apart from many other abilities that he had, वो कुरान के बहुत अच्छे स्टूडेंट थे. उस पे नोट्स लिखते थे, गौर करते थे. तो ये स्टाइल, ये कुरान का स्टाइल है. यानी आप यूँ समझिए कि इंफॉर्मेशन है ना, ये आपको मिल जाए तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी आपको शायद कुछ याद रहे. जो चीज़ आपकी शख्सियत का हिस्सा बनती है वो इंफॉर्मेशन है कि जो आपकी भूख प्यास को मिटाती है, बुझाती है. आपके अंदर सवाल ही पैदा नहीं हुआ, आपके अंदर अर्ज ही पैदा नहीं हुई,
تو آپ کو جو مرضی بتا دیا جائے آپ اس کو سن کے بس ٹال دیں گے. تو علامہ اقبال نے وہی کیا جو آپ حیران ہوں گے قرآن مجید نے کیا ہے. کفار کے شدید ترین اعتراضات پیش کیے ہیں ان کی زبان میں. آپ آنیسٹلی ان آیات کو لیں اور ان کو پڑھیں اور آپ کہیں یہ تو واقعی بڑے زوردار سوال ہے, تو بڑے زوردار اعتراضات ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے تو آپ کو وہ جواب سمجھ میں آتے ہیں, اس لیے کہ ان اعتراضات کو سن کے آپ ہل جاتے ہیں. تو اقبال نے بھی یہی کمال کیا کہ شکوے کو پہلے بیان کیا اور پھر ہی ویٹڈ فار اے وائل, کیونکہ اس سے یہ پرابلم پیدا ہوگی کہ یہ واقعی ہو کیا رہا ہے. اور بہت سارے لوگوں نے تنقید کی, بڑی شدید کی. پھر جواب شکوہ آیا تو میرا خیال ہے شاید وہ تنقید کا جو معاملہ تھا تھوڑا سا سٹائل آف پریزنٹیشن میں سمجھتا ہوں یہ ایجوکیشن ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر علامہ محمد اقبال یقیناً ہماری تاریخ کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں, بہت کمال کام کیا انہوں نے, بہت کمال اشعار بھی لکھے. پھر آج کی نوجوان نسل نے کہیں نہ کہیں ان کو اپنے میوزک میں شامل کیا, کسی انداز سے کسی نے اس کو ڈرامہ میں پریزنٹ کیا. ڈو یو سی اینی ون آفٹر ہم, آپ کو کوئی اور نظر آتا ہے ایسا جس نے کچھ ایسی کہیں کوشش کی ہو؟ میں ذرا کم ہوں ادب کا پیروکار. اصل میں علامہ اقبال صرف ایک بڑے شاعر نہیں تھے, ان کی شخصیت کی مختلف جہتیں تھیں. ان جہتوں کو پھر مختلف لوگوں نے سنبھالا ہے. مثال کے طور پر کچھ لوگوں نے شاعری کو اختیار کیا, نہیں ہوئے ان کے ہم پلہ, لیکن بہرحال ایک اچھی ہے نسل شاعروں کی کہ جو وجود میں آئی, اور ان میں لوگوں نے ملت کے لیے, امت کے لیے, مسلمانوں کے لیے, عام زندگی کے معاملات کے بارے میں پازیٹیو شاعری کی. میں تو اقبال کو اس بات پر بھی بڑا کریڈٹ دیتا ہوں کہ آنیسٹلی اس سے پہلے ایسا لگتا تھا کہ شاعری کا موضوع صرف محبوب کی زلفیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اس نے اس موضوع کو سرے سے ٹچ ہی نہیں کیا اور اتنی بلند شاعری کی. مائی گڈنس, دس از ریولیوشنری, یو نو. تو پھر بعد میں بھی ظاہر لوگ پرپز فل شاعری کرنے والے پیدا ہوئے, ان کے نظریات کو آگے لے جانے والے پیدا ہوئے. سو آئی تھنک کہ ان کی لیگیسی ہے, منتشر ہے. جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم مل کر آپس میں ایک اچھی کمیونیکیشن پیدا کریں, اور اختلاف کے باوجود جو ایک کامن ہیریٹیج ہے اور اس کا نچوڑ ہے وہ سمجھیں بھی اور اپنی نئی نسل کو بھی کنوے کریں. تو میرا خیال ہے یہ پاسبل ہے, لیکن میں ہمیشہ اس بات پر اصرار کرتا ہوں کہ اس کے لیے شرط اول یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈھنگ سے, تمیز سے, ایکیڈیمک طریقے سے بات کریں, گفتگو کریں. یعنی کہ یہ بات جو ہے یہ بھی ہماری ماڈریٹ لائف کا ایک اسپیکٹ بنتی ہے کہ ہماری کمیونیکیشن لگے تو صحیح کہ دو لوگ جب بات کر رہے ہیں تو پڑھے لکھے ہیں, ان کو علم ہے, ان کو تمیز ہے, ان کو اخلاق کو جانتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنا جانتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, رزق ایک بڑا وسیع لفظ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے, اور ہماری ماڈریٹ لائف میں اس کا ایک اہم کردار موجود ہے. کیا کمائی ہی رزق ہے خالی؟ اور اس پہ پھر ہماری جو ہم ماڈریٹ لائف کا آج ہم جو ٹاپک آف ڈسکشن لے کے چل رہے ہیں وہ کیا گائیڈ لائن ہے؟ اس وقت معذرت کے ساتھ میں اپنا کامنٹ تھوڑا سا مزید بڑھاؤں گا. اس وقت ہم بہت سارے جو بزنس مین ہیں یا جو پبلک سپیکرز ہیں وہ پیسے کی بھوک کو بڑھا رہے ہیں. تو وہ رسک کیا ہے, وہ ماڈریٹ لائف کیا ہے, وہ پیسے کی بھوک جائز ہے, کہاں تک جانا چاہیے؟ پہلے تو رزق کو لے لیں. رزق قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے ہر اس چیز کو کہا جائے گا کہ جو آپ کے اندر کی کسی جینون ضرورت کو پورا کرنے کے لیے موجود ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کو بھی رزق کہا ہے. اچھا, کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کا پیغام کیا ہے, اس کی ضرورت کیوں ہے؟ اللہ کے پیغام کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہماری موجودہ زندگی ایک مہمہ ہے, اٹس اے پزل. خوبصورتی اور بدصورتی سائملٹینیسلی موجود ہے. ادھر رشتے ناتے ہیں, ادھر اپرچونٹیز ہیں, ادھر حسین دنیا ہے, ادھر ناانصافیاں ہیں, ادھر بیماریاں ہیں, ادھر موت ہے. تو
انسان کے لیے یہ ایک مہمہ ہے کہ واٹس گوئنگ آن, جواب کیا ہے اس کا سولوشن کیا ہے. خدا کا پیغام اس کا جواب ہے. اگر یہ بھوک, اگر یہ ضرورت پیدا ہوگی آپ کے اندر, تو پھر آپ جواب تلاش کریں گے. وہی جو میں نے بھی جواب شکوہ کے بارے میں کہا, تو اللہ تعالیٰ نے وہ جواب فراہم کیا اور یہ فرمایا کہ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. کتنے عجیب لوگ ہو تم, یعنی وہ کفار مکہ کو کہا کہ تم اپنے رزق کے بارے میں یہ رویہ اختیار کر رہے ہو کہ تم اس کو جھٹلا رہے ہو. ظاہر ہے کہ ہماری مادی ضروریات بھی موجود ہیں, ان کو پورا کرنے کے لیے بھی جو ہم تگ و دو کرتے ہیں, جو حاصل کرتے ہیں, وہ بھی رزق ہے. لیکن قرآن نے اس کو کیا کہا, اس میں آپ کے سوال کا جواب ہوگا. قرآن نے کہا کہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو. یہ رزق جو ہے نا, یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے فضل پھیلایا ہوا ہے, میرے لیے بھی, آپ کے لیے بھی. اب مجھے اس کو تلاش کرنا ہے. یہ بڑی ڈیپ بات ہے. قرآن کی اس بات پر اگر آپ غور کریں تو اصل میں آپ کو اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے اپنے لیے. اللہ نے آپ کو ایک پرسنالٹی دی ہے, آپ کے اندر ایک ٹیلنٹ رکھا ہے, آپ کے اندر ایک شوق, ذوق, انکلینیشن رکھا ہے. اسی میں اگر آپ اپنا رزق تلاش کریں گے, اللہ کا فضل تلاش کریں گے, تو آپ کو فضل ملے گا. ڈونٹ گو آفٹر نمبرز کہ میں نے 15 لاکھ کمانے, 20 لاکھ کمانے. آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے اپنے شوق, اپنی دلچسپی کے کام میں, اور اس کا ریٹرن حاصل کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت دے گا. اور وہ آپ کا رزق اللہ نے رکھا ہوا ہے, موجود ہے, پھیلا ہوا ہے. آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ ٹیچنگ پروفیشن ہے, اکاؤنٹنسی ہے, آپ بزنس کر سکتے ہیں, آپ کھیتی باڑی کر سکتے ہیں, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور اب تو پروفیشنز بہت بڑھ گئے ہیں, بہت نئی ڈومینز مارکیٹ. نہایت ضروری ہے کہ آپ اپنے ایپٹیچیوڈ کو جانیں اور اس میں آپ آگے بڑھیں. اس لیے کہ اگر آپ نے پیسہ کمانے کے لیے وہ کام اپنا پروفیشن بنا لیا جس میں آپ کی دلچسپی نہیں ہے, نہایت میزریبل ہے آپ کی زندگی. بالکل, یعنی کہ اگر آپ اپنے شوق کا گلا گھونٹ دیا اور آپ صرف پیسے کی دوڑ میں ہیں, تو آپ کو سیٹسفیکشن نہیں ملے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ریفریزنگ دی کوسچن ونس اگین, رزق کیا ہے؟ آپ کی گفتگو سے جو سمجھ آئی, وہ علم بھی, وہ آپ کا پیسہ کمانا بھی ہے. ڈاکٹر صاحب, اس کے علاوہ کیا کیا شامل ہے رزق کے اندر؟ یعنی دیکھیں, جب ہم اپنی ضرورتوں کو دیکھتے ہیں تو وہ صرف مادی ضرورتیں تو نہیں ہیں نا, وہ صرف عقلی ضرورتیں تو نہیں ہیں. یعنی اللہ کی طرف سے جو پیغام ہے وہ عقل کے بھی بعض شدید ضرورتوں کو سیٹسفائی کرتا ہے. ہمیں سکون چاہیے, ہمیں اچھی ریلیشن شپ چاہیے, ہمیں لیجر چاہیے. تو جہاں بھی ہماری ضرورت, جو جینوئن ضرورت ہے, پوری ہو رہی ہے, تو پورا کرنے والے جو ریسورس ہے وہ رزق ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب جب ہم میٹیریلزم کی بات کرتے ہیں, پیسہ کمانے کی بات کرتے ہیں, میں ذرا ایک کوشچن کو مزید نیرو ڈاؤن لے کر چلتا ہوں. آج کا ہمارا نوجوان متاثر کس چیز سے ہوتا ہے؟ وہ میٹیریلزم سے متاثر ہوتا ہے. وہ جب دیکھتا ہے تو وہ ایلن مسک کو دیکھ رہا ہے, وہ مارک زکربرگ کو دیکھتا ہے, وہ کسی ایک خاص ریاست کے سلطان کو دیکھ رہا ہے, تو وہ ان سے انسپائر ہو رہا ہے, فرام دیئر لیونگ سٹائل, فرام دیئر لیئر, ان کی گاڑی, ان کا بنگلہ, ان کا گھر, ان کا پیسہ, اور وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس بھی ہو. اب ہم ورلڈ اکانومی کو دیکھتے ہیں تو ہماری کنٹریبیوشن 0.03% ہے. ہم اس وقت جو سپر پاور تو اللہ ہی ہے, لیکن دنیا میں جس کو سپر پاور کہا جاتا ہے وہ امریکہ کو کہا جاتا ہے, جس کی ورلڈ اکانومی کنٹریبیوشن قریباً 21% اگر غلط نہیں کہہ رہا تو ہم جب اوور آل ایک مسلمان کو دیکھتے ہیں تو یہ انڈرسٹینڈنگ کہاں تک ہے کہ ہمارے پاس اتنا فائنینشیل فریڈم ہوگا, نہیں ہوگا, ہمارا جو زوال ہے, ہمارا جو عروج ہے, وہ ماڈریٹ لائف, یہ 5-7 سوال اٹھ جاتے ہیں. میں نے اکٹھے ہی آپ کی طرف پھینک دیے ہیں. گزارش یہ ہے کہ ہم کو جو دنیا کی ریالٹیز ہیں ان سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھنا, ان کو فیس کرنا ہے. جو بات آپ نے کی وہ ایک ریالٹی ہے, لیکن اس ریالٹی کے نتیجے میں ایسے ریئیکٹ بھی نہیں کرنا کہ معلوم ہو کہ آپ کے ہاتھ پیر پھول گئے ہیں,
اور آپ کو کچھ بھی نظر اندازہ نہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کے آئیڈیلز کیا ہیں. ہم وہ پریولیجڈ لوگ ہیں جو برے سے برے حالات میں بھی اللہ کی طرف سے وہ اطمینان دلانے والا تصور رکھتے ہیں کہ خالد ظہیر کا اس دنیا میں امتحان ہو رہا ہے. اس ملک میں میں خود اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا. ان حالات میں ہو سکتا ہے میرا بھی کوئی ہلکا سا کنٹریبیوشن ہو, بٹ بائی اینڈ لارج میں آئی ایم ناٹ رسپانسبل فار اٹ. لیکن میں رسپانسبل ہوں اپنا رول ادا کرنے کے لیے. یہ جب ہمارے نوجوانوں کو بات سمجھ میں آ جائے گی نا کہ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم پرفارم کریں آن دا بیسس آف واٹ وی آر اینڈ واٹ آر کانٹیکسٹ از, اور جو ہماری پرفارمنس ہوگی وہ بہترین پرفارمنس گرتانی جائے گی ہمارے حالات میں. یہ کہ ہماری انکم بڑھے, ہماری ریسورسز بڑھیں, یقیناً یہ بھی گول ہونا چاہیے, مگر اس کے بارے میں اتنا اوبسیسڈ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے ذہن پہ ایسے سوار ہو جائے کہ ہم کسی قوم, کسی فرد کے غلام بن جائیں. میں یہ بات آپ سے پورے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس دنیا کو چلانے والی ذات کا کلام جو قیامت تک کے لیے وہ آپ کے پاس ہے. یہ میں کوئی فخر سے نہیں کہہ رہا, مگر ایک احساس ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اس وقت مغرب اس لیے ترقی کر رہا ہے, اپنی تمام تر خوبیاں جو ان کی ہیں وہ ایکنالجڈ, لیکن ایک بڑا فیکٹر یہ ہے کہ اس لیے ہم سے آگے بڑھا ہوا ہے کہ ہم نالائق ہیں. ہم نے اللہ کے پیغام کو جیسے کہ اس کو سمجھنا چاہیے تھا اور جیسے کہ اس کو اختیار کرنا چاہیے تھا, اس سے ہم نے اپنے آپ کو دور کیا ہوا ہے. مذہب کی دنیا کو دیکھیں, فرقے واریت, ایک دوسرے پر فتوے بازی, یہ دین نہیں ہے. سوری ٹو سے دیٹ, دس از ناٹ گاڈز ریلیجن. خدا کے پیغام کو جب آپ اختیار کریں گے جیسا کہ اس کا حق ہے, اس کا طریقہ کیا ہوگا, غور کریں گے. ویل ٹاک ٹو ایچ ادر. آپ بڑے سے بڑا سوال مجھ سے کریں گے, جب آپ ہو نہ ہو مجھے تمیز سے, احترام سے آپ کا جواب دینا ہوگا. غصے نہیں کروں گا, آپ کو شٹ اپ نہیں کروں گا. اس کے نتیجے میں ہم سب کی جب انٹیلیجنس جتنی ہماری ہے اس کو سمجھنے میں لگے گی تو ہم سمجھیں گے, ہم اپلائی کریں گے, اینڈ یو ول سی کہ یہ جو ہمارے ہاں اس وقت تنزل ہے یہ گریجولی ترقی میں تبدیل ہوگا. اور ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ ایک ایگزیجریٹڈ سٹیٹمنٹ ہے, اور آپ یہ دیکھیں گے کہ خدا کے کلام کو جو قوم صحیح طور پر اختیار کرے گی, دوسری قومیں اس کے پیچھے رہ جائیں گی. اس وقت ہم پیچھے اس لیے بھی ہیں سب سے بڑھ کر کہ ہم نے وہ کام ہی نہیں کیا, تو اس لیے دوسری قوموں کو ترقی کرنی تھی. اچھا, ماڈرن لائف میں جہاں ہم علم کی بات کر رہے ہیں تو کیا پڑھنا چاہیے ہمارے آج کے نوجوان کو؟ دیکھیں, پاکستان کی جو ایک آبادی ہے اس میں بڑا تناسب جو ہے وہ خواتین کا بھی ہے اور پھر مردوں کا بھی ایک موجود ہے اپنا کنٹریبیوشن. تو آج جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں, جو آج کی ہماری خاتون علم حاصل کر رہی ہے, کیا وہ ہمارے ریلیجن سے ریلیٹ بھی کر رہا ہے کہ ہم بس ایک پیٹرن کو فالو کیے جا رہے ہیں اندھا دھند, اور کیا وہ ماڈریٹ پرسپیکٹو میں وہ ٹھیک فٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ دیکھیے شاہد صاحب, ہم وی آر اے کنفیوز نیشن. ہمارے اوپر بہت سے انفلوئنسز ہیں جو امپیکٹ کر رہے ہیں, ویسٹ کا بھی ہے, کچھ دین کا بھی ہے, کچھ اور بھی ہمارے آئیڈیلز ہیں. اس لیے وی آر ناٹ کلیئر. سو آپ دیکھتے ہیں کہ خواتین, آپ نے بات کی, میں جب پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو خواتین کو ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ کہاں ہے. اب میرا خیال ہے کہ لڑکوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے, تو اتنا بڑھ گیا ہے. سو وہ تو اب پرابلم نہیں ہے, خواتین زیادہ پڑھ رہی ہیں, لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ وہ پڑھ کیا رہی ہیں. عام طور پر ظاہر ہے کہ ان کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ پھر ہاؤس وائفز بن جاتی ہیں, and they know nothing about how to deal with the family, how to groom a child. اور پھر وہ فرسٹریٹ ہوتی ہیں کہ یہاں میں نے پوسٹ گریجویشن کی یا فلاں فیلڈ میں,
اور یہاں میں نیپیاں بدل رہی ہوں اور میرے پاس کام ہی کوئی نہیں ہے. سو یو نو یہ ہماری پلاننگ میں خامی ہے. ہماری ایجوکیشن جو ہے وہ پریکٹیکل اور جو ایک مسائل کو حل کرنا ہے اس کی طرف اورینٹڈ نہیں ہے. اچھا ایون ہمارا نوجوان جو لڑکا جس نے گھر کو سنبھالنا ہے, ہی از ناٹ ایون equipped enough to run the show. میں آپ کو فائنینشیل مینجمنٹ کیا ہے, فیملی مینجمنٹ کیا ہے, ویلتھ مینجمنٹ کیا ہے, ہم نہیں سیکھ رہے. میں تو میتھمیٹکس سیکھی ہے ہم نے سر, وہ کمپلسری, اور ایک اور الیکٹیو شاید کہتے ہیں اس کو, وہ ہم نے سیکھی ہیں لیول لیول 2. ایک ٹپیکل جو شادی ہوتی ہے نا, جب اس کی تیاری ہوتی ہے تو یہ سوچتے ہیں کہ فنکشنز کتنے ہوں گے اور ڈریسز کتنے بنیں گے. ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ 5 دن میں یہ سارا میلہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد 2 بندے آمنے سامنے ہوں گے اور مسائل ہوں گے, اور 2 خاندان ہوں گے جنہوں نے وہ خرچے کے پیسے بھی دینے آئندہ 5 سالوں تک. What I'm trying to say is کہ یار ان کو پہلے پریپیئر کریں, ان کو ٹرین کریں, ان کو سمجھائیں. I was pleasantly surprised, مجھے کسی نے بتایا کہ ملیشیا میں یہ قانون ہے کہ شادی سے پہلے ان کو مہینہ یا 2 مہینے کی ٹریننگ ملتی ہے, ادروائز یو ناٹ الاؤڈ, وچ آئی تھنک اٹ میکس اے لاٹ آف سینس. اس لیے کہ یہ ایک بڑا سیریس ایک مرحلہ ہے انسان کی زندگی میں. 2 افراد ایک دوسرے کو تقریباً نہ جانتے ہوئے بہت تھوڑا جانتے تھے, اور اب سب سے زیادہ قریب آ جائیں گے, اور یو نو مزاج ملتے ہیں نہیں ملتے, خیالات ملتے ہیں نہیں ملتے, اور پھر ان کو اپنی لائف کو پلان کرنا ہے. آئی تھنک اس کے لیے ہم پریپیئرڈ ہی نہیں ہوتے. اس کے حادثات ہمارے سامنے آ رہے ہیں, اس کے غلط نتائج, پھر بھی ہم پریپیئرڈ نہیں ہوتے. یہی ماڈریٹ لائف, چونکہ ہم ایک بہترین زندگی کی بات کریں, اٹس ناٹ اباؤٹ ماڈریٹ لائف اونلی, پرابلی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی بیسٹ پریکٹسز آف لائف. تو جب ہم بات کرتے ہیں اگین کمنگ بیک ٹو دس شادی ٹاپک, تو آج ہمارے جو پاکستان کے اندر ایک ایوریج شادی ہونے کی عمر ہے وہ 27 سے 32 سال ہے. اسلام کی گائیڈ لائن کے مطابق واٹ از دی بیسٹ ایج ٹو گیٹ میرڈ, اور واٹ از دی بیسٹ ٹائم فریم یا وہ مائنڈ سیٹ وہ کیا ہے جس میں ایک لڑکے کو ایک لڑکی کو شادی کر لینی چاہیے؟ دیکھیں 2 امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں, ایٹ لیسٹ 2. ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو جب آپ فزیکلی میچور ہو جاتے ہیں, پیوبرٹی کی ایج سے آگے بڑھ جاتے ہیں, تو اپنے آپ کو بے راہ روی سے بچانا ہے. ایک تو فیکٹر یہ ہے, اینڈ ڈیفینیٹلی اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر. دوسرا یہ ہے کہ آپ کہیں کوئی میچ کھیلنے نہیں جا رہے, آپ ایک فیملی کو بنا رہے ہیں, اور اس میں شوہر ہوں یا بیوی ہوں ایک انتہائی امپورٹنٹ رول پلے کریں گے. اور انشاءاللہ 1.5 سال 2 سال بعد آپ کے ہاتھ میں اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہوگا, ایک بچہ ہوگا جس کو کہ آپ نے اس کی پیرنٹنگ کرنی ہے. تو اس سب کے لیے واٹ ایور اٹ ٹیکس, سارے فائنینسز چاہیے آپ کو مینٹل میچورٹی چاہیے. اس کی ایج کیا ہے, آئی تھنک یہ ویری کرتی ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم, سوسائٹی ٹو سوسائٹی. اگر آج کے آپ کے دور میں یو نو ڈاکٹر بنتا ہی 27-28 سال کی عمر میں یا 30 سال کی عمر میں, فور دیٹ میٹر دوسرے جو بھی کوالیفیکیشنز ہیں, تو پھر یو ول ہیو ٹو ویٹ فار دیٹ ٹائم. اور ان دا مین وائل جو میجرز بھی اڈاپٹ کیے جا سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو فوکس رکھیں پازیٹیو کاموں میں اور اپنے برائی سے اپنے آپ کو بچائیں. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے آئیڈیلی ایٹ اے مچ ینگر ایج, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک غیر ذمہ دارانہ فیصلہ کیا جائے جس میں کہ یو نو شادی تو ہو گئی ہے مگر ابھی لڑکا اس قابل نہیں ہے, نہ میچورٹی ہے, نہ میچورٹی ہے, نہ وہ ارن کر رہا ہے, نہ وہ معاملات کو سنبھال سک رہا ہے, اور ایک نئے پرابلم کو آپ کریٹ کر رہے ہیں. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. سو لیٹس ناٹ پن پوائنٹ اینڈ سے کہ اٹس 22, 21 اور 26. Let's re-engineer this question. لائف ہے, فیزز ہیں, ریلیجن ہے, پیرنٹنگ ہے, یہ سب کچھ ہے. ہم پیرنٹس کی بات کرتے ہیں, ہم سینئرز کی بات کرتے ہیں, are they putting enough to generate a very good future? ایک اچھی نسل تیار کرنے پہ فوکس ہے ہمارا, اور اگین کنیکشن از ود دی بیسٹ لائف پریکٹسز, ماڈریٹ لائف. ظاہر ہے کہ ہم آئیڈیل سے بہت دور ہیں, اور اس کے اگین بہت سارے فیکٹرز ہیں.
ابھی میں ایک بچوں کی ایک والدہ سے بات کر رہا تھا اور میں ان سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو آپ کے بچے اسکول میں جا رہے ہیں آپ ان کے کلاس فیلوز کے پیرنٹس کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ہم نہیں جانتے. میں نے کہا میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے سے فیڈ بیک لیں، کامن پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان کے سولوشنز ڈھونڈیں. شاہد صاحب میں نے شروع میں شاید ایک بات کی تھی، ہم ایز اے نیشن وی آر ویری پور ایٹ کمیونیکیشن. ایک دوسرے سے بات چیت ہی نہیں کر سکتے ہم. نہیں، بات چیت سے یہ مطلب نہیں ہے میں بڑی زبردست لچھے دار گفتگو لوگ کریں گے، ریئل جینوئن کمیونیکیشن. یار میں آپ کا مسئلہ سمجھوں، آپ میرا مسئلہ سمجھیں، آپ مجھے اچھی ایڈوائس دیں، میں آپ کو ہمدردانہ طور پر کچھ بات سمجھاؤں. اٹس مسنگ. تو یہ وہ بیسک ہمارے پرسنالٹی کیریکٹر کے ڈیولپمنٹ میں رکاوٹیں ہیں، جس میں اگین وہ بات واپس وہیں لوٹ کے آئے گی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، مگر میرا تو ایک موضوع ایک ہی ہے، جب تک آپ خدا کے کلام سے یہ سمجھیں گے نہیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ نے اس زندگی کو کیوں ڈیزائن کیا ہے، آپ کا اس میں کیا رول ہے، آپ وہ بیلنس نہیں پیدا کر سکیں گے کہ جو ان تمام معاملات میں جس کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. آج آپ نے ہمیں بڑا قیمتی وقت دیا، اور یقیناً میں نے بھی اپنے بہت سارے جو ایسے سوال تھے جو ان ایڈریس تھے وہ آپ سے پوچھے، اور میرا خیال ہے ہماری جو آڈینس دیکھ سن رہی ہے اس کو بھی بہت سارے سوالوں کے جواب ملیں گے. تھوڑا سا کنکلوڈ کرنا چاہوں تو میرا خیال ہے کہ ایک ماڈریٹ لائف میں آپ کا اپنے آپ کو جاننا، اپنے اللہ کو پہچاننا، اپنے ارد گرد اللہ کی تمام نعمتیں جو اللہ نے آپ کو نوازی ہیں، چاہے وہ فیملی ممبرز ہیں، چاہے وہ آپ کے فائنینسز ہیں، چاہے وہ آپ کی لرننگز ہیں، واٹ ایور اٹ از، اس کی بیسٹ یوٹیلیٹی بیسٹ پریکٹسز کے ساتھ ہی ماڈریٹ لائف ہے. آئیں اپنے ساتھ منسلک لوگوں کی زندگی اور اپنی زندگی کو ایک بہتر انداز سے اور اللہ کے کلام کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. اب تمام لوگ جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا بہت بہت شکریہ. مزید کنورسیشنز بھی انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہماری موجود ہوں گے، جس کے لیے آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. اپنا بہت سے خیال رکھیے گا. شاہد زمان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.